इंसान फितरी तौर पर बहादुर या बुज़दिल पैदा होता है, उसके बाद तरबियत और माहौल उसे डरपोक या दलेर बनाते हैं और कभी कभी कोई सानहा, कोई वाकया, कोई जज्बाती लम्हा उसे खौफजदा या बेखौफ कर देता है। हमारी आज की वीडियो भी एक ऐसी लेडी फ्रीडम फाइटर की एक्शन और सस्पेंस से भरपूर स्टोरी है जिसने खौफ को शिकस्त देकर बहादुरी और हौसले की एक नई मिसाल कायम की। ये अपने खानदान की उस लाडली बच्ची की कहानी है जो 9 अप्रैल 1944 को हीफा, फलस्तीन में पैदा हुई और जिसे 4 साल की उम्र में अपना वतन, अपना कुंबा और अपना घर छोड़कर एक रिफ्यूजी कैंप में सिसकता बिलकता लड़कपन गुजारना पड़ा। उसके चारों तरफ महरूमियां थी, हैबत थी, चीखें और कराहें थीं। छोटी सी उम्र में उसे जुल्म के, तशद्दुद के, दुश्मन के और हिजरत के मायने पता चल गए थे और आज़ादी की कीमत मालूम हो गई थी। नौजवानी की दहलीज को छूते ही उसने खौफ की दीवारें गिरा दी, अपने वतन की तहरीक आज़ादी में शामिल हो गई और जान हथेली पर रखकर एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया और अपने पहले ही खतरनाक मिशन के बाद दुनिया भर में अफसानवी शोहरत हासिल कर ली। ये लड़की थी दुनिया की पहली खातून हाईजैकर, फलस्तीनी फ्रीडम फाइटर लैला खालिद, और इसका मिशन था दुनिया की तवज्जो फलस्तीन कॉज की तरफ दिलाने के लिए कोई बड़ा कारनामा अंजाम देना और इसराइल की कैद में मौजूद अपने साथियों को रिहा कराना। ये 29 अगस्त 1969 है। पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन पैलेस्टाइन की मेंबर और टेरर ऑपरेटिव 25 साला ब्यूटी विद ब्रेन एंड ब्रेवरी लैला खालिद बैरूत से तन्हा परवास करके रोम, इटली एयरपोर्ट पहुंची है, जहां वो सफेद लिबास पहने, सन हैट और सन ग्लासेस लगाए TWA फ्लाइट 840 की मुंतजिर है, जो कि एक मुसाफिर बरदार इस्राएली तैयारा है। वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी की नजरों से बचाकर एक पिस्तौल और हैंड ग्रेनेड अपने साथ लाने में कामयाब हो गई हैं और एयरपोर्ट वेटिंग लाउंज में दाखिल हो गई हैं, जहां उसका दूसरा हाईजैकर साथी सलीम ईसावी कुछ फासले पर बैठा था। सलीम ईसावी पॉपुलर फ्रंट की कमांडो यूनिट का मेंबर था। ये दोनों मौजूद तो एक ही वेटिंग लाउंज में थे, मगर एक दूसरे को अनजान जाहिर करते रहे। लैला और सलीम ईसावी ने प्लानिंग के तहत फर्स्ट क्लास की सीटें रिजर्व करवाई थी ताकि उन्हें तैयारा के कॉकपिट तक पहुंचने में कोई मुश्किल ना हो। जहाज में दोनों की सीटें करीब करीब थीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर होस्टेस ने लैला खालिद को कॉफी और सलीम ईसावी को बियर सर्व की। इसके आगे की कहानी सुनते हैं लैला खालिद की ज़बानी। लैला खालिद अपनी बायोग्राफी माई पीपल शैल लिव और शूट दी वुमेन फर्स्ट की ऑथर एलिन मैकडोनाल्ड को दिए गए इंटरव्यू में अपने इस मिशन के बारे में बताते हुए कहती हैं कि जहाज में बैठने के बाद उन्होंने एयर होस्टेस से कहा कि उन्हें सर्दी महसूस हो रही है और उनके पेट में भी दर्द है, तो उन्हें एक इजाफी कंबल दे दिया जाए। कंबल मिलते ही लैला खालिद ने अपना छुपाया हुआ हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल कंबल के नीचे रख दिया। जैसे ही तैयारे के स्टाफ ने मुसाफिरों को खाना सर्व करना शुरू किया तो सलीम उछलकर कॉकपिट तक पहुंच गया। उसके पीछे लैला खालिद भी हैंड ग्रेनेड हाथ में लेकर दौड़ी। इसी दौरान घबराहट में एयर होस्टेस के हाथ से खाने की ट्रे नीचे गिर गई और उसने जोरदार चीख मारी। इतने में लैला खालिद की कमर में फंसी पिस्तौल भी पतलून के अंदर से फिसलकर तैयारे के फर्श पर जा गिरी। सलीम ईसावी ने चीखकर कहा कि फर्स्ट क्लास में मौजूद स्टाफ और बाकी सारे लोग हवाई जहाज के पिछले हिस्से की तरफ चले जाएं। लैला खालिद बताती हैं कि इस हाईजैकिंग में उन्हें पायलट और एयर कंट्रोल रूम से बात करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। प्लान के मुताबिक लैला खालिद ने पायलट को गन पॉइंट पर मजबूर किया कि तैयारे को इसराइल के लूद एयरपोर्ट ले जाए। तैयारे के चेंज ऑफ रूट को इसराइली एविएशन अथॉरिटीज ने फौरन ही डिटेक्ट कर लिया और जैसे ही तैयारा इसराइली फजाई हुदूद में दाखिल हुआ, इसराइली एयरफोर्स के 3 मिराज तैयारे उसके दाएं बाएं आ गए। इन जंगी तैयारों को देखकर जहाज के मुसाफिरों में खौफ व हरास फैल गया कि हमारा तैयारा हिट किया जाने वाला है। जब तैयारा लूद एयरपोर्ट के ऊपर से गुजरा तो नीचे सैकड़ों इसराइली फौजी
اور ٹینک ہائی جیکروں سے نمٹنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر لیلا خالد نے فوراً ہی اپنی ہائی جیکنگ کے پلان کو تبدیل کیا اور پائلٹ کو طیارہ دمشق کی طرف لے جانے کا حکم دیا، جس پر پہلے تو پائلٹ نے فیول کی کمی کا بہانہ کرتے ہوئے طیارہ دمشق لے جانے سے انکار کیا، مگر جب لیلا نے اسے ہینڈ گرینیڈ دکھاتے ہوئے طیارہ تباہ کرنے کی دھمکی دی تو وہ مان گیا۔ راستے میں لیلا نے پائلٹ سے کہا کہ وہ طیارے کو ان کی جائے پیدائش حیفا کے اوپر سے لے جائے۔ اپنی بائیوگرافی میں لیلا خالد یہ بھی بتاتی ہیں کہ جب انہوں نے حیفا پر سے گزرتے ہوئے فلسطین کو اوپر سے دیکھا تو 1 منٹ کے لیے وہ یہ بھول گئیں کہ وہ کس مہم کا حصہ ہیں، بلکہ ان کے دل میں یہ ہوک اٹھی کہ وہ اپنی دادی، اپنی پھپھیوں اور وہاں موجود ہر فرد کو پکار کر کہیں کہ وہ واپس آ رہی ہیں۔ بلکہ بعد میں ایک انٹرویو میں اس طیارے کے پائلٹ نے بھی بتایا کہ جب ہم حیفا کے اوپر سے گزر رہے تھے تو لیلا کے چہرے کے تاثرات بدلے ہوئے تھے۔ لیلا خالد کے اس میں یہ تھا کہ انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ میرا مقصد جو ہے وہ مسافروں کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، میرا مقصد جو ہے وہ اپنے ملک کو آزاد کرانا ہے۔ طیارے کے دمشق ایئرپورٹ پر لینڈ ہونے کے بعد سلیم عیساوی نے طیارے کے کاکپٹ میں دھماکہ خیز مواد ڈال دیا اور طیارے کو دھماکے سے اڑا دیا۔ یہ اس لیے کیا گیا کیونکہ سلیم عیساوی کے مطابق فلسطینی عوام کی جانب سے دنیا کی توجہ دلانے کا یہ سب سے مؤثر طریقہ تھا۔ اس ہائی جیکنگ کے بعد لیلا خالد اور سلیم عیساوی کو شامی حکام نے گرفتار کر کے جیل پہنچا دیا، جہاں سے وہ 45 دن بعد رہا کر دیے گئے۔ لیلا خالد کی رہائی کے بعد دنیا بھر کے ٹی وی چینلز اور اخبارات نے لیلا خالد کے بہت سے انٹرویوز نشر اور شائع کیے۔ وہ عالم اسلام کی آنکھ کا تارا بن گئی، ایک رول ماڈل بن گئی تھی خواتین کے لیے، خاص طور پہ وہ خواتین جو کہ یہ چاہتی تھی کہ ان کے جو حقوق ہیں، ان کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے خاص طور پہ فلسطین میں، اس کا خاتمہ ہو۔ انہی انٹرویوز کے دوران ان کی وہ آئیکونک تصویر بھی لی گئی تھی جس سے لیلا خالد کو اتنی شہرت ملی جو اس سے پہلے کسی مسلمان خاتون کو نہیں ملی تھی۔ اس کے بعد لیلا خالد کی مقبولیت کا یہ حال ہو گیا تھا کہ عرب خواتین اور یورپ میں رہنے والی لڑکیوں نے لیلا خالد کے بالوں کے اسٹائل سے لے کر اسکارف پہننے کے انداز تک کو اپنانا شروع کر دیا۔ لیلا خالد کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہوا کرتی تھی جس میں کسی قیمتی پتھر کے بجائے اس نے ایک گولی جڑوائی ہوئی تھی۔ یہ انگوٹھی اس دور میں سٹائل سٹیٹمنٹ بن گئی تھی۔ شوٹ دی ویمن فرسٹ کی رائٹر ایلین میک ڈونلڈ اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ PFLP کی قیادت لیلا کی اس شہرت سے اتنی خوش تھی کہ انہوں نے مڈل ایسٹ ممالک کے دورے پر بھی اپنی سٹار کامریڈ لیلا خالد کو ہی بھیجا۔ PFLP کے لیڈرز کو یہ بھی اندیشہ تھا کہ اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ لیلا خالد کو اغوا یا قتل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ ظاہر ہے کہ ایک پالیسی تھی موساد کی بھی تھی، اسرائیلی گورنمنٹ کی تھی کہ جو بھی ان کو نقصان پہنچائے گا وہ بدلہ لیں گے۔ اسی لیے اس دورے کے دوران لیلا خالد کے آس پاس بہترین تربیت یافتہ سیکیورٹی گارڈز کا ایک پہرا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اتنے بڑے اسکیل کی ہائی جیکنگ کرنے کے بعد اور اسرائیلی فورسز کی نظر میں اتنی زیادہ ہائی پروفائل ہونے کے بعد بھی لیلا خالد کے جذبے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ She wanted to do even more۔ لیلا خالد نے اس کے بعد اپنی ناک، گال، آنکھوں اور منہ کی 6 جگہ سے پلاسٹک سرجری کروائی تاکہ اس کی شکل و صورت بدل جائے اور وہ دوسری ہائی جیکنگ کے لیے تیار ہو سکے۔ ستمبر 1970 میں لیلا خالد نے لبنان سے یورپ کا رخ کیا۔ 4 ستمبر کو جرمنی کے شہر سٹٹگارٹ میں اس نے پیٹرک آرگویلو سے ملاقات کی جو اگلی ہائی جیکنگ میں اس کے ساتھ جانے والا تھا۔ یہ دونوں پہلے کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملے تھے۔ 6 ستمبر کو یہ دونوں سٹٹگارٹ سے نیو یارک کا ٹکٹ لے کر ایک ساتھ اسرائیلی ایئر لائن کی پرواز ایل آل 219 کے ذریعے ایمسٹرڈیم سے نیو یارک جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ سارا ایرون اپنی کتاب لیلا خالد آئیکن آف پیلسٹائن لبریشن میں لکھتی ہیں کہ جب یہ دونوں طیارے میں سوار ہوئے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے 2 ساتھی جنہیں اس ہائی جیکنگ میں ان کی مدد کرنی تھی انہیں اسرائیلی ایئر لائن کے عملے نے سیٹیں دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ہائی جیکنگ کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے یہ فیصلہ بھی کیا گیا تھا
کہ اس طیارے کے اغوا میں 2 سے زیادہ افراد کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس طیارے میں مسلح سیکیورٹی گارڈز موجود ہوتے ہیں اور طیارے میں سوار ہونے والوں کی 3 بار تلاشی لی جاتی ہے۔ اس بار لیلا خالد اور ان کا ساتھی پیٹرک اکانومی کلاس میں سفر کر رہے تھے۔ لیلا خالد نے بتایا کہ ان کے ساتھی کو پتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے اور وہ جانتی تھی کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ اس ہائی جیکنگ کے لیے لیلا خالد کے پاس 2 اور پیٹرک کے پاس 1 ہینڈ گرینیڈ تھا۔ اس کے علاوہ لیلا خالد نے اپنی اسکرٹ کے اندر ہائی جیکنگ سے متعلق تمام تر نقشے چھپا رکھے تھے۔ جہاز کے ٹیک آف کرنے کے کچھ ہی دیر بعد لیلا خالد اچانک اٹھ کر کاکپٹ کی طرف بھاگی، مگر ان کی توقعات کے برعکس پائلٹ نے پہلے ہی کاکپٹ کا دروازہ اندر سے بند کر رکھا تھا۔ ڈیوڈ رب، جو اس فلائٹ کے مسافر، ہاسٹیج اور آئی وٹنس تھے، اپنی کتاب ٹیرر ان بلیک سپٹمبر میں لکھتے ہیں کہ لیلا خالد نے اپنی خصوصی طور پر تیار کردہ برا سے دونوں ہینڈ گرینیڈ نکالے ہی تھے کہ طیارے میں سوار گارڈز نے فائرنگ شروع کر دی۔ پیٹرک نے جوابی فائرنگ کی اور اسی دوران پیٹرک کو گولی بھی لگی۔ لیلا پر 2 سیکیورٹی گارڈز اور مسافروں نے حملہ کر دیا۔ لوگوں نے انہیں مارنا شروع کر دیا، جس سے ان کی بہت سی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ اسی دوران ہوشیار پائلٹ نے اچانک طیارے کو نیچے کی جانب موڑ دیا، جس کی وجہ سے لیلا خالد اپنا توازن کھو بیٹھی اور نیچے گر پڑی۔ مسافروں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے سیٹ بیلٹ باندھی ہوئی تھی، اور اس واقعے کا احوال بتاتے ہوئے لیلا خالد نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ جہاز کے ٹیک آف کے آدھے گھنٹے بعد انہوں نے اپنے دانتوں سے ہینڈ گرینیڈ کی پن نکالنے کی کوشش کی۔ جو ہی وہ کوشش کر کے کھڑی ہوئی، سیکیورٹی اہلکاروں نے فائرنگ شروع کر دی۔ لیلا خالد نے محسوس کیا کہ کوئی انہیں اور ان کے ساتھی کو کاکپٹ کی طرف نہیں جانے دے رہا، جس پر لیلا خالد نے جہاز کے عملے کو اور سیکیورٹی کو وارن کیا کہ وہ 3 تک گنیں گی اور اگر تب تک کاکپٹ کا دروازہ نہیں کھولا گیا تو وہ جہاز اڑا دیں گی۔ لیکن وہ طیارہ تباہ کرنا نہیں بلکہ محض عملے کو ڈرانا چاہتی تھی۔ کاکپٹ کا دروازہ تو نہیں کھلا، مگر کچھ لمحوں کے بعد کسی نے لیلا خالد کے سر پر پیچھے سے وار کیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ لیلا خالد نے اپنی بایوگرافی میں لکھا ہے کہ انہوں نے بے ہوش ہونے سے پہلے دیکھا کہ ایک سیکیورٹی گارڈ نے کھڑے ہو کر خون میں لت پت پیٹرک کی کمر پر 4 فائر کیے۔ پیٹرک کی گولی سے زخمی ہونے والے گارڈ مارشل کی حالت پرتشویش ہونے کی وجہ سے پائلٹ نے لندن میں ہنگامی لینڈنگ کی۔ لیلا خالد اپنی بایوگرافی مائی پیپل شیل لیو میں آگے کا حال بتاتے ہوئے لکھتی ہیں کہ انہیں کچھ پیسنجرز کی ٹائیوں کی مدد سے باندھ کر فرش پر لٹا دیا گیا۔ انہوں نے سیکیورٹی اہلکاروں سے ریکویسٹ کی کہ کچھ دیر کے لیے ان کے ہاتھ کھول دیے جائیں۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے لیلا کی بات مان لی اور انہیں پیٹرک کی ڈیڈ باڈی کے پاس کھڑا کر دیا۔ پیٹرک کی لاش دیکھ کر لیلا خالد اپنے دوستانہ جذبات پر قابو نہیں رکھ سکی اور یہ سوچ کر رو پڑی کہ ان کا دوست، جو کہ خود فلسطینی بھی نہ تھا، فلسطین کی جنگ میں اپنی جان تک قربان کر گیا۔ لیلا خالد کو ہیتھرو ایئرپورٹ سے ایلنگ پولیس اسٹیشن لے جایا گیا، جہاں پوچھ گچھ کے بعد انہیں جیل منتقل کر دیا گیا۔ البتہ یہ گرفتاری زیادہ عرصے نہیں چل سکی۔ 9 ستمبر 1970 کو لیلا خالد کے ساتھی فریڈم فائٹرز نے بحرین سے لندن آنے والا برٹش ایئر لائن کا طیارہ ہائی جیک کر لیا اور لیلا خالد کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ برٹش اتھارٹیز نے برطانوی طیارے کے 124 مسافروں کے بدلے لیلا خالد کو رہا کر کے قاہرہ پہنچا دیا۔ لیلا خالد آج 80 سال کی عمر میں بھی دنیا کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہی ہیں۔ لیلا کی پوری زندگی فلسطین کی آزادی اور اپنے ہم وطنوں کو اسرائیلی مظالم سے نجات دلانے کی سٹرگل میں گزری ہے۔ ان کی پستول، ان کے ہینڈ گرینیڈز، ان کی تحریریں اور ان کی تقریر میں غرض ان کی ہر کوشش فلسطینی کاز سے وابستہ ہے۔ وہ آج بھی غزہ کے مظلوم نہتے مردوں، عورتوں اور بچوں پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری اور فائرنگ کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ لیلا خالد کی پرکشش شخصیت، بے مثال بہادری اور ظلم کے خلاف جدوجہد پر فلمیں بھی بنائی گئی ہیں اور کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ لیلا خالد آج 80 سال کی عمر میں بھی بہت ایکٹیو ہے۔ وہ اپنے شوہر فیاض راشد اور 2 بیٹوں بشر اور بدر کے ساتھ اردن میں رہائش پذیر ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا آج بھی انہیں ایک سیلیبریٹی کا درجہ دیتا ہے۔
مگر آج انہیں دیکھ کے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ 25 سال کی عمر میں ہالی ووڈ اداکارہ آڈرے ہیپبرن کی طرح نظر آنے والی اس لڑکی نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ لیلا خالد کی ایڈونچرس اسٹوری کا دی اینڈ ہمارے کیوریوسٹی کے سفر کی طرح بھی باقی ہے۔ ایسی ہی کیوریوسٹی سے بھری حیرت انگیز اور چونکا دینے والی سچی اسٹوریز سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور اپنے قیمتی کامنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کرتے رہیے گا۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمیں نئی توانائی دیتی ہے۔ اسٹے ٹیون اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔